अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन फ़सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह ताला जो टॉपिक खुतबे के लिए लिया है वो है डिप्रेशन एंड इट्स क्योर इन इस्लाम। डिप्रेशन क्या होता है? आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन है क्या? व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन एक मेंटल सीरियस इश्यू है जिससे क्या होता है कि इंसान के सोचने का जो तरीक़ा होता है वो चेंज हो जाता है और डिप्रेशन में इंसान उदासी और मायूसी और इन सारी चीज़ों में उसकी ज़िंदगी इन सारी चीज़ों में हो जाती है, यानी मायूस रहने लगता है। इंसान का इंटरेस्ट काम में कम हो जाता है, इंसान इमोशनली कमज़ोर हो जाता है और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। और आजकल बहुत सुनने में आता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो डिप्रेशन में जा रही हूँ या डिप्रेशन में चली जाऊँगी। ठीक है, एंटी डिप्रेशन की जो टैबलेट्स हैं वो लेना शुरू कर देते हैं। तो देखें, हमारी ज़िंदगी में खुशी, गम, दुख, सुख एक साथ चलते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी कभी खूबसूरत पल हम अपनी ज़िंदगी में बिताते हैं तो अगले ही पल कुछ कड़वाहट, कुछ बिटरनेस हमारी लाइफ में आ जाती है, कुछ गम हमारी लाइफ में आ जाते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने सूरह अलम नशरा जो है सूरह शरह, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़इन्नल मअल उसरी युसरा इन्न मअल उसरी युसरा, यकीनन मुश्किल ही के साथ आसानी है, मुश्किल के साथ आसानी है। लेकिन देखें, इंसान जब तकलीफ़ में होता है ना तब सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। कैसे? क्योंकि खुशी होती है, आती है और चली जाती है, पता भी नहीं चलता। लेकिन जब गम आता है तो उसका एक एक लम्हा गुजारना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात इंसान को याद रखना चाहिए कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। यह हदीस मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। अगर इंसान ने इस दुनिया को कैद खाना समझ के रख लिया, ठीक है, कि कैद खाना है, तो कैद खाना क्या होता है? जहाँ पर हमें किसी भी तरह की आज़ादी नहीं है, अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, वही कैद खाना होता है ना। हम कहते हैं अल्लाह ताला हर इंसान को महफूज रखे जेल से, राइट? तो ये दुनिया भी इंसान के लिए नहीं बल्कि मोमिन के लिए कैद खाना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी एज अ मोमिन गुजारना चाहते हो तो इस दुनिया को कैद खाने की तरह समझो। तो जिसने इस मरहले को पार कर लिया, यानी ये ज़िंदगी की परेशानियों को जिसने पार कर लिया, उसके लिए दूसरा मरहला यानी जो आखिरत का मरहला है वो बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ वो मरहला तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किलें हैं उसमें। इस दुनिया से ज़्यादा मुश्किलें वहाँ पर हैं। देखें, सही बुखारी की हदीस है 5673, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी शख्स अपने अमाल के ज़रिए जन्नत में नहीं जाएगा। हम ये जो अमाल करते हैं ना, सिर्फ उसकी बुनियाद पर हम जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि रहमत इलाही ना हो। तो अल्लाह की रहमत हमें कैसे मिलेगी? जब हम अल्लाह को राज़ी करेंगे। ठीक है, तो अल्लाह को राज़ी करना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। अब देखिए, जो गम आते हैं ना इंसान के ऊपर, दो तरीक़े से आते हैं। एक तो होता है कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कोई ज़लज़ला आ गया, लाइक अभी हमने देखा टर्की में किस तरह का अर्थक्वेक आया है। तो वो एक नागहानी तकलीफ़ जिसको कहते हैं, जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है। एक तो वो होती है तकलीफ़।
جس سے تو بچنے کا کوئی طریقہ ہے نہیں. وہ تو ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا غم ہوتا ہے یا بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ تو ایک نیچرل کیلمٹی ہے, اسے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ایک انڈیویجول ایز این انڈیویجول آپ کے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے, لائک میرٹل ایشوز ہیں, جاب سے ریلیٹڈ ہے, فائنینشیلی آپ اسٹرانگ نہیں ہو, تو یہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں اس سے انسان اتنا زیادہ اسٹریسڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا جو دماغ ہوتا ہے نا, اس مینٹل پریشر کو وہ برداشت نہیں کر پاتا, اور اس وجہ سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اچھا دیکھیں, سٹریس ہونا کوئی بہت اب نارمل چیز نہیں ہے. سٹریس تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سٹریس آپ کام کر رہے ہیں, کچھ نہیں کام بنتا, آپ سٹریس ہو جاتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کا کوئی پریزنٹیشن ہے, آپ سٹریسڈ ہوتے ہو, نروس ہوتے ہو, تو یہ ایک نیچرل فطرت ہے انسان کی. لیکن آپ کس درجے کا وہاں پہ پیشنس دکھاتے ہو, آپ کا لیول آف پیشنس کیا ہوتا ہے ایٹ دیٹ مومنٹ, وہ آپ کا کس سے پتہ چلتا ہے, جب آپ کے اندر ایمان کا لیول ہو. ٹھیک ہے, جتنا آپ کا ایمان کا لیول ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ پریشر کو ہینڈل کر سکتے ہو. ہم نے ام المومنین کی سیرت پڑھی, کس طرح سے صبر کا ان کا لیول تھا وہ ہم نے دیکھا. دیکھیں, اگر انسان ڈپریشن میں چلا جائے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو مومن ہے ہی نہیں, کیونکہ اس نے اللہ پہ توقع نہیں رکھا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایمان ہوتے ہوئے بھی ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک طرح کی بیماری, ذہنی بیماری ہوتی ہے جو انسان کو جکڑ لیتی ہے. لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس بیماری سے انسان کو باہر نکلنا ہے, اور اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا. اور ہوتا کیا ہے, کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بیماریاں لگ گئیں, جو کہ آج کل بہت کامن ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, یہ تو بہت کامن ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب انسان سوچ رہا ہے اچھا مجھے ڈائبٹیز ہو گیا, اب تو میں کبھی میٹھا کھا ہی نہیں سکتا. نہیں بھائی, what cannot be cured must be endured. جو آپ کیور نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہی آپ کو چلنا ہے. اگر آپ علاج اس کا نہیں کر سکتے تو آپ نے کیا کرنا, مطلب اس کا علاج نہیں ہے, اگر لا علاج بیماری ہے تو آپ نے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اپنی لائف کو ڈیل کرنا ہے. دیکھیں, صحیح مسلم کی حدیث 6571, الحمدللہ کوئی بھی چیز جب ہم بات کرتے ہیں اس کے ریفرنسز ہمیں بہت آسانی سے مل جاتے ہیں. ریزن اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری جو لائف کا جو پورا ایک کس طرح سے ہماری لائف ہونا چاہیے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کے تھرو بتا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتا دیا, اور احادیث ہمیں مل جائیں گی. صحیح مسلم کی حدیث 6571 ہے, جس میں ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, تو آپ میرے لیے دعا کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہو تو صبر کرو, اس پر تمہارے لیے جنت ہے. سوچیں, اور اگر تم چاہو تو میں بھی تمہارے لیے اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ تم کو صحت دے دے. تو اس عورت نے کہا کہ میں صبر کروں گی. سبحان اللہ, آپ یہ دیکھیں, آپ جو صحابیہ تھیں, جو صحابی تھے, ان کا بھی آپ لیول دیکھیں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں صبر کروں گی. آج ہمارا کیا حال ہے, ہم نے اپنی لائف سٹائل سب سے پہلے تو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دی ہے. یہ جو ڈپریشن ہے نا, یہ ہماری لائف سٹائل کا نتیجہ ہے, کیونکہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا, ہم اس کی طرح سے اپنی لائف کو گزار نہیں رہے. ٹھیک ہے, ہم سنتے ہیں لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. بہت فرق ہے اس میں, ہم سن لیتے ہیں, ہم مانتے نہیں ہیں. تو ہم اپنی لائف کو اگر کمپلیکیٹڈ خود ہی بنا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ڈپریشن, اور جبکہ اسلام نے تو لائف کو بہت ایزی کر دیا ہے, بہت ایزی کر دیا. دیکھیں, اگر ہم قید خانہ سمجھ کر اگر زندگی گزاریں گے تو نہ تو ہمیں زیادہ ایک بہت ہی عالیشان لائف سٹائل کی ضرورت ہوگی, ٹھیک ہے, نہ تو یہ ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے, مطلب کسی چیز کے لیے ہم نے سوچنا نہیں ہے. اور دیکھیں, کمپٹیشن, یہ جو ایک چیز ہے نا, مجھے کمپیٹ کرنا ہے, سامنے والے کے پاس اتنا ہے, میرے پاس اتنا کیوں نہیں ہے. یہ جو کمپٹیشن, یہ جو کمپیٹ ہے نا, بچوں سے لے کر بڑوں تک سب میں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کل آپ دیکھیں, گھر میں یہ تربیت انہیں دی جاتی ہے کہ وہ باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ اچھا اس بچے کے پاس تو یہ والا موبائل ہے, مجھے اس سے اچھا چاہیے.
ٹھیک ہے، اس کے پاس آئی پیڈ ہے، مجھے بھی چاہیے. تو یہ جو تربیت بچوں میں آج آ رہی ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اگر ہم بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ دیکھو اس نے کتنی جلدی قرآن کو کمپلیٹ کیا ہے، اس کا حافظہ ہو گیا، تم نے کیا؟ دیکھو وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تم نے پڑھی؟ صحیح بخاری کی حدیث 1409 میں اللہ تعالیٰ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد 2 آدمیوں کے لیے جائز ہے. 2 آدمیوں کے ساتھ اگر آپ حسد رکھتے ہیں تو وہ جائز ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یعنی مال پر حسد نہیں کرنا، وہ کتنا خرچ کرتا ہے، دیکھا وہ کتنا خرچ کرنے والا ہے اللہ کے راستے میں وہ. اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، عقل، علم دیا اور وہ لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. جب اس کی تعلیم دیتا ہے تو وہ تو جگہ ایسی ہیں جہاں پر انسان حسد کر سکتا ہے. یعنی یہ جو کمپٹیشن ہے نا کہ سامنے والے کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، کتنا بڑا بنگلہ ہے، کیا اس کا بینک بیلنس ہے. بچوں میں بھی رہتا ہے کہ بچے جب کالج جانا شروع کرتے ہیں تو اچھا اس کے پاس اتنے لاکھ کی بائک ہے، مجھے اس سے بہتر چاہیے. ہر جگہ ہر لیول پہ کمپٹیشن ہے. یہی تو ریزن ہے جو آج ڈپریشن کے جو اتنے مریض ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی لائف سٹائل، اسلام کا جو ایک طریقہ ہے نا اس سے اپنی زندگی کو ہٹا لیا ہے. ڈپریشن جو ہوتا ہے اس میں انسان بہت مایوس رہنے لگتا ہے. اور دیکھیں مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو کسی لائق نہیں ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. ارے اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے دل میں قرآن دیا ہے، تمہارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دی ہے، تو تم کبھی ناکارہ بیکار ہو ہی نہیں سکتے. کسی چیز میں انسان کا دل نہیں لگتا، دل اچاٹ ہوتا ہے عورتوں میں بہت ہوتا ہے، دل اچاٹ ہو رہا ہے، کام دل نہیں لگ رہا. تو بھائی اللہ کے قریب جاؤ اگر دل نہیں لگ رہا. اور سب سے بڑھ کر ڈپریشن کا جو رزلٹ نکل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، وہ ہوتا ہے سیوسائیڈ. لوگ اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، یہ سوچیں کہ زندگی کو ختم کر لینا ایٹ دیٹ مومنٹ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پریشانیوں سے دور ہو گئے، لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارا تو یقین ہے آخرت پر، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا عذاب کتنا بڑا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 303 جس میں آیا کہ جس نے کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا، قیامت کے دن اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا. کنٹینیوسلی وہ اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3872 جس نے زہر پیا تو قیامت تک وہ زہر ہی پیتا رہے گا. یعنی آپ یہاں تو ایک بار مرے ہو لیکن آپ وہاں بار بار مرتے رہو گے، تو کتنا بڑا مطلب اس کی سزا ہے سوسائڈ کرنے کی. آپ کن پریشانیوں سے بھاگ رہے؟ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے. اگر انسان اس پریشانی کے وقت اللہ کو یاد کرے نا تو ہر پریشانی انسان کی دور ہو جائے گی. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک کمپلیٹ لائف سٹائل ہے. بس ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو ورک اکارڈنگ ٹو دیٹ، کس طرح سے اس پہ ورک کرنا ہے. قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 میں، اور ہم قرآن سے وہ نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شفا ہے قرآن میں، اور ہم کہاں بھاگتے ہیں، ہم پتہ نہیں سکون کہاں ڈھونڈتے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ہے کہ اے لوگوں، سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں، آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور تمہارے دلوں کی شفا ہے. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے تمہارے دلوں کی شفا تو یہ ہے، یہ قرآن ہے تمہارے دلوں کی شفا. سورہ شورا کی آیت نمبر 78 سے لے کر 81 تک اللہ کی جو تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا. اگر ان آیات کے اوپر انسان غور کر لے تو وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا. دیکھیں اسٹریس از سم تھنگ ڈفرینٹ فرام ڈپریشن. اسٹریس انسان کو ہوتا ہے، لازمی ہے، کسی کو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسٹریس ہونا ایک الگ بات ہے اور ایک کامن، ایک نیچرل فطرت ہے انسان کی. لیکن اس اسٹریس میں ڈپریشن میں چلے جانا تو یہ کمپلیٹلی ایک دوسری چیز ہو جاتی ہے. یعنی ڈپریشن میں انسان چلا گیا تو وہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، تبھی تو ڈپریشن میں گیا.
دیکھیں ہمیں کوئی اپنی پریشانی بتاتا ہے تو ہم اس سے کیا کہتے ہیں؟ صبح شام کے اذکار کریں، قرآن پڑھیں، یہی کہتے ہیں نا، یہی ہم اس کا علاج بتاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ کا دماغ خراب ہو گیا. کبھی ایسا سنا ہے؟ کبھی ایسا کہتے ہیں ہم؟ نہیں نا. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہترین علاج اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. ہوتا کیا ہے؟ اللہ میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور وہ دیکھو وہ میری بہن کی شادی ہوئی ہے، اس کے پاس تو کتنا کچھ ہے، اس کے پاس تو نوکر چاکر بھی لگے ہوئے ہیں، میں تو یہاں سارا کام خود ہی کرتی ہوں. کیوں یہ کمپٹیشن کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، تو حکومت اور بادشاہت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، سلطنت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ بہت خوبصورت آیت ہے جو مجھے بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دیتے ہیں، جسے چاہے ذلیل کریں، جسے چاہے حکومت دیں، جس سے چاہے سلطنت چھین لے. بہت ہی خوبصورت، بہت بہت پسند ہے مجھے یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عزت دینے والے، کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا. عزت آپ اللہ کی طرف سے ہی آپ کو ملتی ہے. تو دیکھیں یہ جو ڈپریشن ہے نا، یہ آج کل ینگسٹرز میں بہت ہو رہا ہے. اچھا مجھے وہ لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی نہیں کر پایا، اب میری زندگی ختم، لاسٹ کیا سیوسائڈ کر لوں گا کیونکہ اب تو میری زندگی ختم ہو گئی، وہ تو کہیں اور چلی گئی. بہت کامن آپ کو باتیں بتا رہی ہوں کیونکہ ٹاپک ہی ہم نے اس طرح کا لیا ہے جو کہ آج بہت زیادہ مطلب لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. ایک ریزن جو عورتوں میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اوکے جو ان لاز ہیں وہ ان سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ڈپریشن میں چلے گئی. ٹھیک ہے، سٹریس میں آنا ہوتا ہے. سٹریس تو ہوگا جب ہماری فیملی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی، اچھی نہیں ہے، سٹریس ہوگا. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے، سٹریس ہوگا. یہ بہت نیچرل ہے. اگین اینڈ اگین آئی ایم سیئنگ دا سیم تھنگ اگین اینڈ اگین کہ سٹریس کمپلیٹلی ڈفرینٹ فرام ڈپریشن. سٹریس میں بندہ ضرور آتا ہے لیکن اسے ڈپریشن تک لے جانے کے بیچ میں ہمارا جو ایمان ہے نا وہ آ جاتا ہے. دیکھیں جو تقدیر ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہم نے پڑھا نا ایمان کیا ہوتا ہے کہ ہم اچھی اور بری تقدیر پر، میں ہمیشہ اس چیز کو ایمفسائز کرتی ہوں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. اچھا چل رہا ہے، ایوری تھنگ از گڈ، آل از ویل. لیکن پریشانی کہاں آتی ہے؟ جب کوئی آزمائش آتی ہے. ہم نے ابھی پڑھا نا ابراہیم علیہ السلام کس حد تک ان کے ساتھ پریشانیاں آئیں، آزمائش آئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پریشانی نہیں سمجھا، اللہ کی طرف سے آزمائش. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کیا ہوتی ہے؟ تحفہ ہے ہمارے لیے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. اب دیکھیں ڈپریشن کا علاج کیسے کریں. بات ہو گئی ڈپریشن کی. اب ڈپریشن میں انسان چلا گیا، کیسے علاج کریں؟ سب سے پہلے تو اللہ کے اوپر توقع رکھیں، بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کے اوپر. دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے 4663 جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں پھنس گئے اور دشمن انہیں نظر آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مطلب یہ یہاں ہمارے قریب آ گئے، انہیں بڑا ہمیں ڈر لگ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا کوئی ان دو آدمیوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے جبکہ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟ ان کا بھروسہ دیکھیں، کیا ہم دو کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے جب تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے؟ ان کا بھروسہ مضبوط تھا کہ اللہ جب ہمارے ساتھ ہے، دشمن ہمارے قریب آ گیا، ان کے پیر دکھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد کیا جواب دیا؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ توقع ہے. صبح شام اذکار پڑھیں، سب سے ضروری چیز ہے. اذکار کریں بہت زیادہ. ہر وقت تسبیحات کا روٹین بنا لیں کہ جو تسبیحات ہمیں پڑھنی ہے وہ پڑھیں. دیکھیں سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، یعنی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں،
آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً خبردار ہو جاؤ، بالکل مطلب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی انسان کا دل سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو خود بتا دیا کہ آپ کو سیٹسفیکشن، آپ کو سکون کیسے مل سکتا ہے. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. سٹریس کے بعد جب مایوسی آتی ہے نا، وہاں سے ڈپریشن شروع ہوتا ہے. کبھی بھی مایوس نہیں ہو، کیونکہ مایوسی جو ہوتی ہے وہ انسان کو ڈپریشن میں لے کے چلی جاتی ہے. تو وہ جو سٹریس کے بعد جو ایک لیول مایوسی کا ہے نا، وہاں تک پہنچنا نہیں ہے. اور اگر پہنچ گئے ہیں تو پھر جو میں نے آپ کو کہا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، تو بڑے سے بڑے ڈپریشن سے بھی نکل آئیں گے. سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد حسد سے بچیں. اگر حسد سے نہیں بچیں گے تو ڈپریشن سے نہیں بچیں گے، جو کہ میں نے آپ کو بہت بار اس میں بتایا کہ حسد نہ کریں کسی سے. اور اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں. اگر میں 3 ٹائم کھانا کھا رہی ہوں تو میں اس انسان کو دیکھوں جو 2 ٹائم کھانا کھا رہا ہے. اور اگر میں کار میں جا رہی ہوں تو میں اس کو دیکھوں جو اپنے 3 4 بچوں کو اسکوٹر پہ لے کے جا رہا ہے. بلکہ میں یہ نہ دیکھوں کہ میرے پاس 8 لاکھ کی کار ہے تو میں دیکھوں کہ اس کے پاس تو 80 لاکھ کی کار ہے. نہیں. جب ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں گے نا تو ہمیں احساس ہوگا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا نوازا ہے. میرا شوہر مجھے 2 وقت کی روٹی لا کے کھلا رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے. آپ انہیں بھی تو دیکھیں جو دن بھر محنت کرتے ہیں اور 1 وقت کی روٹی انہیں میسر نہیں ہوتی. تو آپ جو یہ حسد ہے نا، یہ والا جو مرض ہے آپ کے دل سے نکل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حسد مت کرو. صحیح بخاری کی حدیث 6066 میں ہے. بغض نہ رکھو، آپس میں مل جل کر رہو، بھائیوں کی طرح رہو. صحیح بخاری کی حدیث 6590 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد لوگ شرک کریں گے، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں لوگ اتنا لالچ میں پڑ جائیں گے کہ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں گے. تو کیا مطلب نکلا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں شرک سے بھی اتنا نہیں ڈرتا جتنا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ حسد میں پڑ جائیں گے ایک دوسرے سے، اتنا وہ لالچ میں پڑ جائیں گے کہ حسد کرنے لگیں گے. حسد سے اپنے آپ کو بچائیں، صبر کریں. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا صبر. صبر اگر آپ کے اندر ہے نا تو آپ کے اندر کبھی آپ ڈپریشن کی طرف نہیں جائیں گے. لمبے سجود کریں، کیونکہ جب سجدے لمبے ہوتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتا ہے. اور یہ ڈپریشن، سٹریس کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان آپ کو کہتا ہے اچھا وہ دیکھو اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں. اچھا دیکھو وہ جو تم جو چیز چاہتے تھے نا تمہاری زندگی میں، وہ کسی اور کے پاس چلی گئی. ٹھیک ہے؟ تو یہ یا پھر بھائی میں، بہن میں، دیکھو وہ جو مما ہے نا وہ والی بیٹی کو زیادہ پیار کرتی ہیں، تم سے تھوڑی کی پیار کرتی ہیں. تو یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو سجود اپنے لمبے کریں. اس کے بعد ہیلدی ڈائٹ لیں، ٹھیک ہے، ایکسرسائز کریں اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، کیونکہ دوا بھی کرنا چاہیے. ابو داؤد کی حدیث ہے 3855 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کی کوئی دوا نہ ہو. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم دوا کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں دوا کیا کرو، کیونکہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کی کوئی دوا نہ ہو. تو دوا کریں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ٹھیک ہے، اپنی پرابلم کو بتائیں کہ یہ پرابلم ہے، میڈیسنز لیں. اوکے. اور ایک بات اور جو میں کہنا چاہوں گی جو خواتین میں بہت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے. یہ جو ڈرامہ سیریلز ہوتے ہیں نا جس کے اندر بہت رونا دھونا ہوتا ہے، اسپیشلی جو انڈین سیریلز ہوتے ہیں انڈیا کے،
اس میں اتنا زیادہ رونا دھونا ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا انسان بھی نا سٹریس میں آ جاتا ہے کہ ارے یار اس کے ساتھ کیا ہو گیا. تو ان سب سے بچیں. اور لافٹر از دا بیسٹ ریمیڈی. خوش رہیں, مسکراتے رہیں, کیونکہ اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا صدقہ ہے. ترمذی کی حدیث ہے 1956. تو امید کرتی ہوں کہ ان سب باتوں کو اپنی زندگی میں ہم نے اپلائی کرنا ہے. اور اگر ہمارا کوئی بھائی یا ہماری کوئی بہن ہمیں دکھتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑنا, اس کے ساتھ رہنا ہے, اس کو اس سے بات کرنا ہے, اسے اللہ رسول کی باتیں بتانا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پڑھا, انہوں نے کیا کیا قربانیاں دیں, کس طرح سے انہوں نے دیکھیں اپنی زندگی کو گزارا, وہ انہیں بتائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اس کا انعام دیا کہ نبی پہ نبی, رسول پر رسول, ان کے کہتے ہیں نا پے در پہ رسول وہاں پہ پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا نوازا. تو اور ہاں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے, ایک اور دعا ہے ابو داؤد کی ہے 1541, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں آپ لوگوں کو شیئر کر دی جائے گی. وہ دعا ہے, وہ دعا پڑھیں. ٹھیک ہے, یہ پریشانی کے وقت کی دعائیں ہوتی ہیں, تو ان کو ضرور پڑھنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب سے بہترین آپ کو شفا عطا کر سکتے ہیں. اور شفا کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. تو یہ قرآن کی آیات ہیں, ان کو آپ پڑھیں. اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ سلسلۃ الصحیحہ میں حدیث ہے کہ جب آپ پریشان ہوں تو یہ پڑھا کریں. ابو داؤد کی 1541 انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے, جس میں دعا ہے کہ پریشانی میں کون سی دعا پڑھنا چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ.